आजान रहमत पे लाखों सलाम से प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है जो दुनिया में रहमत बनकर आए। आज दिन है उनके पैगाम मोहब्बत का, लेकिन अजब मामला है कि आज ये मोहतरम दिन सख्त हिफाजती हिसारों में मनाया जा रहा है। फिरका वाराना दहशतगर्दी के खौफ के साए में इस दिन का मनाया जाना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आइए इसी सवाल से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ हैं दानिश्वर अयाज खान साहब और इम्तियाज साहब तो पहले से ही मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। आप तो बड़े खुश लहन वाक़या हुए हैं। आपकी वजह से हो गया हूँ। लेकिन ये बताइए कि ये जो आज के इस पुररहमत दिन पे जब आ हजरत का ज़हूर हुआ पुरनूर, और वो रहमत बन के आए, रहमतुल आलमीन, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, और रहमतुल आलमीन, और आए जब बनकर और उन्हें मोहब्बत का और अमन का पैगाम दिया। और हमें वो बूढ़ी का किस्सा हम बचपन में पढ़ते थे, आपको याद है किस्सा जो हम स्कूल में पढ़ते थे कि आ हजरत गुजरते थे, एक बूढ़ी औरत उन पर गन फेंक कूड़ा फेंक, बिल्कुल बिल्कुल, और वो गुजर जाते थे, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी कतल करने नहीं गए। और लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बूढ़िया औरत और उसने नहीं गिराया, कूड़ा नहीं गिराया। तो आप गए, क्या वजह होगी पता तो करें कि वो अम्मा जो है जो मुझ पे कूड़ा गिराती थी वो क्यों नहीं आई। पता लगा बीमार हो गई और वो भूखी भी है। अपनी कमर पे बोरी लाद कर वो अनाज की उसके घर ले क्या। और आज क्या है, इस्लाम के नाम पे क्या हो रहा है, ये जो कल वहां पे मंसूरा में हमारे जय्यद उलमाए कराम इकट्ठे हुए जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर पे, उन्होंने एक बयान मैंने देखा सारे अखबारात में एक से छपा है कि इस्लाम की तालीम की रोशनी में दुनिया में अमन कायम करेंगे। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक। ये सारी दुनिया में अमन तो कायम करने चल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं कायम करते? देखें वो आज जिस तरह दिन मनाया गया, आप गौर करें, ईद मिलादुन नबी इस तरह मनाई जाएगी मुसलमानों के मुल्क में। आज तो 2 ब्लास्ट हुए हैं, क्या वजह? खैबर पख्तूनख्वा में 2 ब्लास्ट हुए हैं और हमारे एक पुलिस एहलकार मारे गए हैं। और आपको पता है कि कल क्या हुआ, जो हमारे मियां मुश्ताक साहब ANP के जो मारे गए थे, उनके जनाजे के ऊपर जहां उनका जनाजा होना था वहां पे एक ब्लास्ट हो गया। हाँ, ये बताइए, उसी मौजू पे आ रहे हैं, देखें कि ये क्या वजह बनी है कि जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब पैरोकार, उस एक खुदा को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक इस्लामी मुल्क, लेकिन ये जो एक दूसरे का गला काटा जा रहा है, एक दूसरे को काफिर करार दिया जा रहा है, ये जो अमन तहस नहस कर दिया गया है और कत्ताल मशगला बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना ली। हमने तो ये भी तय कर लिया कि किसके पीछे नमाज पढ़नी, किसके पीछे नहीं। आप बात कर रहे थे उलमा की, मुझे बताइए, जो दुनिया में मिलादुन नबी जब इस मुल्क पे बनाई जाती थी, कभी आपको बम का खतरा था? नहीं, कभी किसी भी त्योहार जना निकलता था, कभी हम जाते थे, जो सुन्नी लोग थे वो शिविरें लगा के खड़े होते थे, दूध की शिविरें लगती थी, पानी की शिविरें लगती थी, शरबत की शिविरें लगाते थे, बिल्कुल। और शिया हजरात जो थे वो अपना मातम करते थे। कौन सा जमाना था इम्तियाज आलम साहब, मैंने तो यही कुछ देखा। नहीं, वो ज्यादा अरसा नहीं गुजरा इस बात को, जो इम्तियाज साहब बात कर रहे हैं। बरेलवी मनाजरे, ये नूर और बशर की बहस, हम एक क्रिकेट का मैदान होता था, एक तरफ नूर वाले बैठे होते थे, एक बार बशर वाले बैठे होते थे, हम उधर भी सुनते थे उधर भी सुनते थे। आपने क्रिकेट की बात छेड़ दी तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारी हुकूमतें शिद्दत पसंदी बढ़ाने में बहुत अहम किरदार किस तरह? मिंटो पार्क में कभी आपको याद है कहीं आपने क्रिकेट खेली होगी लड़कपन में? 50 टीमें खेल, वो फुटबॉल ग्राउंड में कोई पता नहीं होता था, बॉल इधर से लग जाएगी आपको या उधर से लग जाएगी आके। वहां पे ये हुआ कि जो प्रैक्टिस की पिचेस थी सारी वो गिरा दी गई हैं और वहां एक सड़क बना रही है पंजाब हुकूमत। अब आप देखें कि सलीम मलिक जैसे बड़े क्रिकेटर वहां से पैदा हुए, और बेशुमार क्रिकेटर हैं जिनका नाम लेना शुरू करूंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वहां से पैदा हुए और हमने वो ग्राउंड्स भी खत्म कर दिए और वहां भी एक सड़क बनी। आप फिर आइए उस मौजूद पे कि क्या वजह है कि आज दहशत के सायों में ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। देखिए, और कौन मुसलमान है जो हजरत से मोहब्बत नहीं करता?
سارے کرتے کون ہے جو ان کا نام ہیں، لے سارے کرتے ہیں، لیکن طریقہ اپنا بنا لیا نا. وہ کہتے ہیں جی آپ کا محبت کا طریقہ غلط ہے، میرے والا طریقہ ہونا چاہیے. آپ نے یہ کیا طریقہ اپنا لیا جی؟ آپ یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ جو اختلاف پیدا ہوا. جسٹس منیر کمیشن کی رپورٹ کیا تھی؟ جسٹس منیر کمیشن تو اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ میں نے جتنے علماء سے پوچھا کہ کوئی ایک مسلمان کی تعریف بتا دے، کوئی ایک مسلمان کی تعریف نہیں بتا سکا. نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو افریط ہے دہشت گردی کا اور فرقہ واریت کا، خاص طور فرقہ وارانہ دہشت کا، یہ ہمارے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کوئی باہر کی سازش ہے یا ہمارے علماء کرام نے دکانیں بنا لی ہیں اور فرقے بن گئے ہیں؟ مسلمان کم ہیں، شیعہ سنی زیادہ ہیں، دیوبندی بریلوی ہیں، مسلمان کون ہیں؟ دیکھیں قائد اس کے پیچھے سیاست ہے، کیا ہے، عالمی قوتیں ہیں، کون ہے؟ دیکھیے اتنی کمال ہے، پوری کی پوری مسجد ایک انڈسٹری بن گئی ہے، اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اس میں چندے آتے ہیں. آپ دیکھتی نہیں ہر وقت وہ کہاں وہ سارا مال متال. میں دیکھتا ہوں علماء کرام کتنے سادہ ہوتے تھے، بیچارے سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے علماء کرام کی شان، اب آپ دیکھیے ان کی کافرے دیکھیں آپ. مگر امتیاز عالم صاحب کے اسٹیٹ بھی اس کے اندر ملوث ہے. رسول اللہ کی زندگی اختیار کریں. ہاں یہ لوگوں سے یہی کہتے ہیں، بالکل یہی کہتے ہیں، حسرہ میں چلیں لیکن خود نہیں چلتے. لیکن دیکھیے کس شان سے پھر رہے ہوتے ہیں، کس تمتماک سے کلاشینکوف کے سائے میں جا رہے ہوتے ہیں. مگر ان کو کس کی سرپرستی حاصل ہے؟ چونکہ یہ بھی کچھ خبریں آئی ہیں بلوچستان سے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 پولیس اہلکار جو ہیں ان کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے. ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ وہ ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ جسے کہتے ہیں مل کے کام کر رہے تھے. بلوچستان میں اور بڑی تنظیمیں ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جن کو حکومت کی سرپرستی ہے، جو کالعدم تنظیم ہے. میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کہاں سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے خوفناک جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ فرقہ وارانہ تنظیمیں جو بین ہو گئی ہیں وہ کر رہی ہیں. اور وہ تحریک طالبان کی بڑی طاقت ہے اور وہ القاعدہ کی بڑی طاقت ہے. یہ جو پنجابی طالبان جنہیں کہا جاتا ہے یہ بھی وہی ہے، یہ وہی ہے. اور اس میں وہ جس طریقے سے آپ دیکھیے پاکستان میں سینکڑوں مساجد تباہ ہوئی ہیں. آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. کبھی ہوا تھا کہ تراویح آپ پڑھیں کہ پولیس کے سائے میں تراویح ہوتی ہے یہاں پہ. امتیاز صاحب آپ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ہوتی ہے. آپ مزار دیکھ لیں، آپ کوئی مزار ہی نہیں چھوڑا ہے. مزار انہوں نے تباہ مگر اس سال ایاز خان صاحب، اس سال سب سے زیادہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہوئے ہیں سب سے زیادہ اس سال ہوئے ہیں. اور ہم نے اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائی ہے دکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے جو یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں. چلائیں جی یہ رپورٹ. 2001 سے لے کر 2013 تک 359 فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہوئے. 2001 سے لے کر 2013 تک 2187 اہل تشیع قتل کر دیے گئے. 2001 سے لے کر 2013 تک 4118 زخمی ہوئے. 2001 میں کوئی فرقہ وارانہ تشدد کا واقعہ نہیں ہوا. 2012 میں فرقہ واریت کے 115 واقعات ہوئے جو کہ 12 سالوں میں سب سے زیادہ ہیں. 2013 سب سے زیادہ خونریزی کا سال ثابت ہوا. 81 واقعات میں 504 اہل تشیع قتل جبکہ 965 زخمی کر دیے گئے. 2013 میں فرقہ وارانہ تشدد میں 53% اضافہ ہوا. ان میں 85% واقعات کراچی، کوئٹہ، گلگت اور کرم ایجنسی میں ہوئے. 2013 میں قتل ہونے والے شیعہ میں سے 68% کا تعلق کراچی، کوئٹہ، گلگت اور کرم ایجنسی سے تھا. امتیاز صاحب اور ریاض صاحب ساتھ ساتھ میں ایڈ تھوڑا سا جلدی سے کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو رپورٹ ہے آپ کی، جی یہ صرف یہ جو شیعہ حضرات مارے گئے، بالکل، لیکن یہ جو سنی تحریک کے لوگ مارے گئے وہ بھی اور یہ جو اور دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں، جی اور خود یہ جو لشکروں کے لوگ مارے جا رے ہیں اور خود اہل سنت والجماعت والے لوگ مارے جا رہے ہیں، بالکل اس میں وہ لوگ جو بندیوں کے لوگ مارے گئے، وہ بھی ہاں ان کے بھی اچھا مارے گئے. یہ جو عذاب ہے مسلمانوں کا پورے مسلم دنیا میں آپ دیکھ لیں، یہ جو فساد پیدا ہوا اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اسے ہمیں خود روکنا چاہیے. بالکل ہم خود ذمہ دار ہیں. اور مجھے فیض احمد فیض کی دعا یاد آ رہی ہے، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. جن کا دین پیروی کسب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے.
واہ واہ مگر یاس صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ہم نے آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار دکھائے، جو شرائنز ہیں یہاں پہ، مزار ہیں، ان کی بھی رونقیں ختم ہو گئی ہیں، ادھر بھی بلاسٹ ہوئے ہیں، بالکل 2010 میں بہت زبردست دھماکے ہوئے، ان کے گلے کاٹ دیے گئے تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں. دادا دربار پہ حملہ ہوا، عبد الشاہ غازی پہ حملہ ہوا، عبد الشاہ غازی پہ حملہ ہوا، منگو پیر بند پڑا ہے. اور یہ کہتے ہیں اب جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ کم آنا شروع ہو گئے اور وہاں پہ جو ایک بزنس تھا وہاں پہ بھی ایک بزنس وہ بھی ختم ہو. آپ دیکھیے یہ ہمارے خادمین حرمین شریف کیا کر رہے ہیں. 300 مقامات تاریخی اسلامی جو ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں تباہ کر دیے گئے. 300، یہاں تک کہ حضرت جہاں پیدا ہوئے، جس گھر میں تولید ہوئی آپ کی، اسے بھی گرانے کا پروگرام. یہ کیوں؟ یہ جو جدید آیا پیسہ آیا ہے، ملٹی نیشنل کا پیسہ ہے، 100 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، عمارات بن رہی ہیں، اور یہ ساری جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے وہ سب کے سب اس کے راستے میں رکاوٹ تھے اور انہیں مسمار کر دیا. مگر یہ تو ہماری ہسٹری کا حصہ ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، اور اس میں ہزار سال پرانی عمارات بھی تھی. بالکل تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کا جو گھر تھا، مگر اس کے خلاف کوئی اپوزیشن نہیں ہوئی. اب مسلمان جاتے ہیں وہاں اپوزیشن نہیں، تو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ان جگہوں کے ساتھ، وہ سب مسمار کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلم دنیا فرقہ واریت کی آگ میں چلی گئی. آپ عراق دیکھ لیں، اتنی خوفناک جنگ ہو رہی ہے شیعہ سنی کی. آپ شام دیکھ لیجئے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ابھی گلف میں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہوا. بڑے میاں وقفہ لیجئے. چلیں مجھے وقفہ لینا پڑے گا، وقفے کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. امتیاز عالم صاحب، ایک طریقے سے جو ہماری جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو تو مبارکباد دینا چاہیے، رانا ثناء اللہ کو اور باقی سب کو، شرجیل میمن صاحب کو، وہ تو چاہتے تھے، شاہ فرمان صاحب کو بھی وہ تو چاہتے تھے کہ جی جو صوبوں کے انتخابات ہیں، مقامی حکومتوں کے انتخابات، وہ ملتوی ہو جائیں، اور وہ ہو گئے ہیں. آپ کے پاس کورٹ کی ججمنٹ. بڑی جو ٹریجڈی ہے نا، کامک ٹریجڈی، مطلب مسکہ خیز ٹریجڈی، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دیا ہوا تھا، زور لگایا ہوا تھا کہ الیکشن ہو، اور جسٹس افتخار چودھری لگا رہے تھے زور. میں وہی کہنے لگا. اب وہ بدل گئے ہیں نا، کوئی اور سربراہ آگے. دلچسپ بات کیا ہے، جسٹس افتخار چودھری اور جنرل مشرف دونوں مقامی حکومت میں بڑا زور تھا. ہاں ان کا بھی. اچھا اب کیا ہوا، انہوں نے کہا انتخابات کی تاریخیں دے رہے تھے. اب بیچارہ الیکشن کمیشن جا رہا ہے، حکومتیں جا رہی ہیں، کنٹیمپٹ لگنے والی ہے. کیا کیا سیاستدانوں نے؟ کیا کیا کہ انہوں نے اپوزیشن اور یہ مل گئے اندر سے نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی وغیرہ، این کیو ایم کو چھوڑ دینا اس کے اندر. حلقہ بندیاں غلط ہوئی اور سندھ میں چلے گئے، اور وہ جو آرڈیننس ہے وہ چیلنج کر دیا. یہاں پہ حلقہ بندیاں چیلنج ہو گئی اور وہ الیکشن ملتی ہو گئے. کوئی پارٹی حکومت نہیں جا رہی تھی. اچھا اب بیان آ رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، مجھ سے بتاؤ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عدالت کی ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور 6 مہینے سال تک اب الیکشن ملتوی ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ انتخابات یہ تھوڑے عرصے کے لیے ملتوی نہیں ہوئے، یہ اب مطالبہ ہو رہا ہے. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اسمبلی کی کمیٹی ہے پارلیمانی امور کی، اس میں محترمہ نفیسہ شاہ جو ہمارے قائم علی شاہ صاحب جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سینسس بڑی دانشور، انہوں نے کہا کہ جی یہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوتی تب تک یہ انتخابات حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. انتخابات مگر صحیح کہا ہے امتیاز صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے؟ آپ کا لاسٹ تو مرد و شماری ہوا تھا، اب مردم شماری 20 سال پہلے ہوا تھا. آپ کو شہزادوں کی شرطوں کا پتہ لگے گا بعد میں. وہ شہزادی کی 7 شرطیں کہتے تھے، یہاں شہزادوں کی شرطیں، عوامی شہزادے، سیاسی اور عوامی شہزادے. نہیں شرارت پہ آ رہی ہے. ایم کیو تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو پاکستان میں مردم شماری مقامی انتظامیہ کے تحت چاہتے نہیں، ہم تو یو این کے تحت چاہتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سندھ میں جو جھگڑا چل رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ کراچی کی آبادی ہو گئی ہے دگنی، ٹھیک، اور اب کراچی کی وہ نسلیاتی اور لسانی نوعیت ویسی نہیں رہی جیسی یہ 20 سال پہلے تھی. بہت چینج ہو گئی اس میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ کا یہ شہر ہو گیا ہے، ٹھیک، اور اس میں افغان گئے ہیں، پختون گئے ہیں، پنجابی گئے ہیں، سندھی گئے ہیں. اب وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ نان اردو سپیکرز کی ہو گئی. اچھا، اب اس بات کو ایم کیو ایم جو ہے
یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. امتیاز صاحب اچھا اس لیے وہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت چاہتے ہیں, یہ وجہ ہے. ایک میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے کچی آبادی میں لوگ رہتے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں مزدور, ان کا ووٹ نہیں ہے وہاں پہ. وہ ووٹ لیس ہے. دیکھیں نا آپ ابھی دیکھیں بڑا کرائسس, الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا بھی تھا کہ جو عارضی پتہ ہے اس پہ ووٹ ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہوا. چلے ٹائم مل گیا, ووٹ ہو جائے گا. اگر یہ سب ووٹ مل جائے اب ہو جائے گا تو وہی کمپوزیشن چینج ہو جائے گی. کیسے ہوگی, کس کے حامی میں ہو جائے گی؟ لیکن یہ آپ دیکھیے, یہ وجہ اس پہ غور کریں کہ سیاستدان کیوں نہیں چاہتے. ہر ایم این اے ایم پی اے اپنے علاقے میں مقامی کام کرتا ہے, وہ سڑکیں وہ بنوانا, وہ سڑکیں بناتا ہے, نالے لگاتا ہے, اسکول کھولتا ہے, فلاں کر, اور یہ کام کس کا ہے؟ صوبائی حکومت کا نہیں ہے, مرکزی حکومت کا نہیں ہے. یہ کام ہے مقامی حکومت کا, لوکل لیول. بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں اور مشرف کے زمانے میں بھی جب ڈسٹرکٹ کونسل کے انتخابات ہوئے تو اور ایک بندہ نے ایم این اے کے الیکشن بھی لڑا اور ناظم اس نے ایم این اے کی سیٹ چھوڑ دی, ناظم کی نہیں. اگلی بار اس نے کیا کیا, نہ صرف خود منتخب ہوا, اپنے 4 بندے بھی الیکٹ کرا کے لیا. مطلب اصل طاقت ہے مقامی سطح پہ. اچھا. اور جمہوریت جو ہے, اصل جمہوریت کی بنیاد ہے مقامی حکومت, جہاں لوگ اپنے, پھر ایک بات, کرپشن کو 3 گنا کم کرنے کے لیے میں شرطیہ کہتا ہوں پاکستان میں کرپشن 3 گنا کم ہو سکتی ہے سرکاری. بالکل ہو سکتی ہے اگر وہ آپ 2 لیئرز ختم کرتے ہیں. اب تو انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے کیا کیا ہے اور سندھ میں کیا کیا, انہوں نے کمشنر کا سسٹم جو تھا پھر بحال کر دیا. ہاں یہ بحال کر چکے. اب یہ کمشنر کے ذریعے اور ڈپٹی کمشنر کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں. ہے عوامی حکومت, لیکن نہ انہیں ایم پیز کو پوچھتا ہے, نہ حکومت کسی اور کو پوچھتے ہیں. اب ایک کمشنر کی لیئر بھی آ گئی. اگر آپ یہ کمشنر کی لیئر نکال دیں, آپ صوبے کی لیئر نکال دیں, آپ وفاق کی نکال دیں, تو 3 لیول کی کرپشن کی جو کے امکانات ہیں وہ آپ نے ختم کر دیے. اگر مقامی حکومت کا پیسہ جائے گا, وہاں کرپشن بھی ہوگی تو مقامی طور پہ ہوگی نا, وہی لگے گی نا. اچھا آپ آپ گھما پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں جی التوا ہو گیا, یہ ہو گیا, سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے یار آپ؟ کیا کیسی جواب ہی سمجھیے گھومتا لو, یہ الیکشن نہیں ہوتے اب اس دور میں تو نہیں ہوتے. اب اس میں کیا ہوا ہے, اب اس میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا سیاستدانوں نے. ابھی ان پہ ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری عدالتوں میں چلی گئی ہے. لاہور کی ہائی کورٹ نے اور سندھ کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلے کر دیے. یہ تو ناچ رہے تھے, یہ تو خوشی سے جھوم رہے ہیں. اچھا وجہ کیا ہے؟ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا تھا کہ ایک ایم این اے یا ایم پی کیوں کرتا ہے مزاحمت. بھئی دیکھیے گلی کوچوں میں نئے لیڈر پیدا ہو جائیں گے, مگر جمہوریت کا حسن نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں ایک طریقے سے کرپشن بھی زیادہ ہو جائے گی, مگر جمہوریت کا حسن نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے نا تحریک انصاف کے آنے سے نئے نئے لوگ آ گئے صاحب. صحیح ہے, یہ خاتون ہے نا حسن کی بات ہی کرے گی. حسن کہاں سے آ گیا؟ آپ دیکھیں نا نئے لوگ آ گئے ہیں, نئے لوگوں کو موقع ملا نا اس پارٹی کے ذریعے. مقامی حکومت میں لاکھوں لوگ آئیں گے. اب بلوچستان میں جو الیکشن ہوا اور مبارکباد کے قابل ہے بالکل ڈاکٹر عبد المالک بلوچ مبارک. اب وہ کیا ہوا, اب ہر پارٹی کو 500 1000 بندہ مل گیا ہے مختلف علاقوں میں. مگر سوسائٹی پولیٹیسائز ہوگی تو اچھی بات ہوگی. اب آپ دیکھیے علیحدگی کی تحریک کے خلاف یہ جو لوگ جو لوکل کاؤنسل سے چنے گئے ہیں بلوچستان میں, یہ بہت بڑا ایک ان کا سٹیک بن گیا. بالکل صحیح ہے, بالکل یہ بات ہے. اب آپ دیکھیے مقامی حکومت میں کیا ہوتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے تو نظر آ رہا ہے ممبر جو موری ممبر اور اس کے اثرات, دیکھا اس نے گھر میں اب ایک بیٹھک بنا لی ہے, دیکھا اس نے اپنے گھر کے آگے سڑک بنا لی ہے. اب 1 منٹ رہ گیا, امتیاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. امتیاز صاحب اس میں آپ کو فرق بھی نظر آ رہا ہے. بلوچستان میں حالات بہتر نہیں نظر آ رہے جب سے یہ مقامی حکومتوں کے الیکشنز ہوئے ہیں. حالات خاصے بہتر ہو گئے, اور ویسے یہ منافقت کرتی ہیں یہ ہماری حکومتیں. یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتی ہیں لیکن جمہوری اداروں کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی. اچھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں پھلنے پھولنے دے رہے چونکہ یہ لوکل باڈی الیکشنز نہیں چاہتے اندر سے. چلیں اس پہ مجھے ایک وقفہ لینے دیں, اور وقفے کے بعد جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اس کو چھیڑیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. تو منجلے میاں اور بڑے میاں, جو تیسری خبر ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دلی کے اندر سیکرٹری لیول ٹریڈ ٹاکس ہوئی ہیں, اور آپ کو معلوم ہے یہ 16 مہینوں کے بعد ہوئی ہیں, 16 مہینوں کے وقفے کے بعد. اور یہ امکان ہے کہ ٹریڈ لبرلائزیشن کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ خرم دستگیر جو ہیں ہمارے اسٹیٹ منسٹر فار کامرس اینڈ ٹریڈ ہیں, یہ 16 کو اس مہینے کی 16 تاریخ کو دلی جا رہے ہیں, اور وہاں پہ آنند شرما جو ہیں جو ان کے وہاں پہ ٹریڈ منسٹر ہیں ان سے ان کی بات چیت ہوگی. تو کچھ کیا باتیں حل ہوں گی وہاں پہ کہ نہیں ہوں گی, یہ آگے کوئی پیش رفت ہوگی کہ
بات ایسی ہی رہ جائے گی. ٹائم لائن طے ہوئی تھی اس کے حساب سے دسمبر 2012 میں ہم نے ہندوستان کو پسندیدہ ملک کا درجہ دینا تھا. جی ہمارے ملک میں بہت جہالت ہے کہ موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب ہے بہت پسندیدہ ملک. حالانکہ یہ ہم نے کوئی 150 ملکوں کو دیا ہوا پہلے. بھارت نے بھی دیا ہوا, انڈیا کو تو نہیں دیا, بھارت نے ہمیں دیا ہوا, لیکن اس سے بھی تجارت نہیں بڑھ جاتی. اگر یہ ہوتا تو پھر ہماری تجارت بھارت سے ایک طرفہ تو بڑی ہوتی, نہیں ہوا. اب انہوں نے مجھے پاکستان کے ایک بہت ہی ٹاپ وزیر نے بتایا کہ ان کی ہندوستان کے ایک ٹاپ وزیر سے بات ہوئی ہے. ہمارے ٹاپ وزیر کی ان کے ایک ٹاپ وزیر سے بات ہوئی کہ یہ موسٹ فیورڈ نیشن کا لفظ نہ استعمال کیا جائے. تو انہوں نے بلکہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اب استعمال ہو رہی ہے اصطلاح نان ڈسکریمنیٹری ایکسس, غیر امتیازی تجارت تعلق. اس میں امتیاز ایسا تعلق جس میں آپ امتیاز ڈال دیا نا, اس میں امتیاز مطلب میں نہیں, اچھا کوئی اور امتیاز, ہاں فرق نہ کیا. ٹھیک ہے ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ اس میں ہم یہ کرنے نہیں جا رہے ہیں. ہم انتظار کرنے جا رہے ہیں اس بات کا کہ انتخابات کے بعد جو حکومت آئے تو اس کے ساتھ ایک اچھا آغاز اس سے کیا جائے. ویسے امتیاز آپ یہ بات مجھے عجیب لگتی ہے, انڈیا کی جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی ابھی تک کہ حکومتوں کی محتاج نہ رہے. وہاں کیا سسٹم اس طرح سے نہیں بن پایا؟ جمہوریت جس طرح سے چل رہی ہے وہاں تو یہ سسٹم اب تک بن جانا چاہیے کہ حکومتوں کے آنے جانے سے فرق نہ پڑے. میں آپ کو ایک عرض کروں, میں جب پچھلے 2 مہینے پہلے گیا بھارت تو میری مکھرجی جو صدر ہیں جمہوریہ کے, ان سے 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا کیا اب مستقبل ہے پاکستان کی بات چیت کا جب تک کہ انتخابات سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے, کچھ باتیں انہوں نے آف دی ریکارڈ کی, میں نہیں کہنا چاہتا. ایک بات انہوں نے کہی کہ اگر ایک وزیر اعظم آؤٹ گوئنگ ہو جیسے منموہن ہے, وہ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی طے کر جائیں گے تو اگلا وزیر اعظم اس سے انکار نہیں کرے گا. یہ ہندوستان میں روایت ہے, یہ ہونی چاہیے. اچھا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے وزیر خرم صاحب جا رہے ہیں, اچھا وہ آئے نہیں, آپ نے ان سے رابطہ, ہم نے وعدہ کیا تھا. جی وعدہ کیا تھا, لیکن میرا خیال ہے باکمال لوگ اور لاجواب سروس کا شکار ہو گئے کیونکہ 6 بجے ان کی فلائٹ تھی لاہور سے اسلام آباد کے لیے. ہاں تو مجھے میری خرم صاحب سے بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فون پہ. خرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ باغا بارڈر کا معاملہ ہے, کچھ تجارتی معاملات ہیں, کچھ نان ٹیرف بیریئر جیسے کسٹمز کے رولز ہیں, پروسیجرز ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ کہیں کہ جی اچھا جی بحری راستے تجارت چنائی کے ذریعے ہوگی تو پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا, اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا. تو اس میں سار کی سطح پہ بھی یہ مسئلہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کسٹمز یونین کے لیے سار کے لیول میں بات بڑھانی چاہیے اور سٹینڈرڈز پہ بات بھی کرنی چاہیے. یہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان بھی ہو رہی ہے. ہمارے پچھلے دور میں جب پچھلے فارن سیکرٹری تھے زرداری صاحب کے دور میں, انہوں نے اس بات کو تقریباً طے کر دیا تھا. اور یہ جو ہمارے اس میں بہت خوبی کی بات کی تھی کہ ساری صنعتوں کے جو ویریس گروپس تھے وہ اس سارے پروسیس میں شامل کیے گئے تھے, سارے چیمبرز آف کامرس کو. اور پاکستانی جو بزنس مین ہیں انہوں نے اپنے اعتراضات پیش کر دیے تھے اور انہیں ایڈریس بھی کیا جا رہا تھا. اس پر کام بھی ہوا ہے, دونوں طرف کے ایکسپرٹس نے کام بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے یہ بجلی کا معاملہ ہے ہندوستان سے درآمد کا اور تیل کی درآمد کا معاملہ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں معاہدہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بینک ہیں, بینکوں کی شاخیں جو ہیں, آپ کو معلوم ہے مسلم بہت دلچسپی ہے ہندوستان وہاں پہ حبیب بینک کی, مسلم کمرشل بینک کی, کہ وہاں کھول سکے. اور یہ اس کی اچھا ہوگا کہ بینک کی شاخیں کھلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سارک کے تحت جو سیفٹا ہوا ہے, ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا, اب اس میں سب سے بڑی بات ہے نیگیٹو لسٹ چھوٹی کی جائے. پاکستانی نیگیٹو لسٹ, یہ نیگیٹو لسٹ کیا ہے کہ نیگیٹو لسٹ وہ ہے جو آپ ہندوستان سے چیزیں نہیں آ سکتی. اچھا, اگر آپ اسے بڑا کرتے جائیں گے, یا سارک کے ممالک میں بھی اگر یہ بہت بڑا اعتراض ہے معیشت دانوں کا کہ اگر فہرست بڑھا دیں گے آپ تو یہ پھر فری ٹریڈ ایریا نہیں بنے گا. مگر مجھے یہ بتائیے امتیاز صاحب اور ایاز صاحب کہ جو انڈیا ہے وہ پروٹیکشنسٹ ہے, اور جو اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 2.5 بلین رفلی, وہ ہندوستان کے فیور میں ہو رہی ہے. تو ہمارے تو بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ آپ نان ٹیرف بیریئرز ہٹائیں تو پھر ٹریڈ ہو سکتی ہے. یہ ایم ایف این کی بات, فیئر ٹریڈ ہو سکتی ہے. آپ یہ غور کریں کہ پاکستان اور چائنا کا تجارتی خسارہ کتنا ہے, ہندوستان کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے, امریکہ کا چین سے خسارہ کتنا ہے.
آپ کو پتا کہ امریکہ کی جو تجارت ہے چین کے ساتھ اس میں 3-4 گنا زیادہ نہیں وہ بالکل فیاض صاحب آپ اپنی بات کریں پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. اچھا وہ دیکھیں یہ بہت بڑے ایشوز ہیں یہاں. آپ کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں میں حکومت کو مشورہ دوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اسی حکومت کے ساتھ معاملہ طے کریں. وہ شاید پاسبل ہی نہ ہو. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ مانی یہ بات کہ ہندوستان کو یہ ایم ایف این دے گا. میرے خیال بی جے پی کی حکومت آ گئی تو شاید ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے جس طرح پچھلی دفعہ تھے. میرے خیال ہے اس میں معاملات آگے بڑھنے کا زیادہ امکان ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی میں نے وقفہ لینا ہے مگر لگ ایسا رہا ہے کہ اگلی حکومت کے ساتھ, چونکہ میری بھی کچھ انفارمیشن ہے وہاں پہ بات ہوتی ہے جرنلسٹ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگلی حکومت جب آئے گی ہندوستان میں تو شاید بات چیت اس سے آگے بڑھے گی. ٹریڈ لبرلائزیشن پہ چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی. چلتے ہیں ایک وقفے پہ اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. فیاض خان صاحب, آپ کے ہی اخبار نے ایک بہت بڑی خبر آج شائع کی ہے, اسی کو کیوں نہ اپنی چوتھی خبر بنا لیں؟ بنتی وہی ہے. حیدر نسیم نے آج بڑی اچھی خبر دی امتیاز کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے 35 اداروں کے سربراہوں کی تقرری کا جو اختیار ہے وہ کمیشن سے لے کے متعلقہ وزارتوں کو دے دیا. سنا وزیر ہڑتال پہ چلے گئے تھے, اب خوشی سے چھلانگے مار رہے ہیں. میرا خیال ہے وزیر اعظم خود ہڑتال پہ تھے, وزیروں کا تو نام ہی بدنام ہو رہا ہے اس میں. نہیں یہ دیکھیں نا, انہوں نے یہ اعلیٰ اختیاراتی کمیشن جو بنایا تھا, یہ بنایا تھا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری چوکے چھکے مار رہے تھے اس معاملے. جناب جو اپائنٹمنٹ ہوتی تھی بولڈ, تو انہوں نے میاں صاحب نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے یہ کمیشن بنا دیا. کام اس لیے کیا کہ اس سے پہلے یہ طے کر چکے تھے کہ 80 اداروں کے سربراہ کس کس کو لگانا ہے, سب نام فائنل تھے, بس اشتہار دینے تھے. اور جسٹس افتخار چودھری نے اسی لیے تو اس وقت آپ کے خبر ہے کہ لاہور سے لوگ کافی جا رہے ہیں. لاہور سے کیوں نہیں جائیں گے, لاہور کی حکومت ہے اس وقت ملک پہ. یار آپ کسی باتیں کرتے ہیں, وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو لاہور سے ہے نا. اب عالم کرتے ہیں وزیر اعظم ملک کا نہیں, مگر اس کا آپ بتا رہے تھے اس کا بیک گراؤنڈ وہ مکمل کریں, یہ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے بھائی ہوا یہ ہے کہ 35 جو بڑے موٹے ادارے ہیں جو مختلف وزارتوں کے تحت ہیں, آف کورس ان کا اختیار لے لیا گیا ہے اس پبلک سیکٹر آرگنائزیشن سیل سے, جنہوں نے ان اداروں کے سربراہوں کو چننا تھا. اب ان کے بعد 23 رہ گئے ہیں, ان میں سے بھی کچھ انہوں نے نام تجویز کیے تھے, وزیر اعظم نے واپس کر دیے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ترمیم یہ کی جا رہی ہے پروسیجرز میں کہ آپ خود بھی رابطہ کر لیں. مثال کے طور مجھے رابطہ, اگر میں پسند ہوں وزیر اعظم کو, تو وہ جو کمیشن ہے یا جو وزیر ہے وہ مجھ سے براہ راست کہ آپ بھی درخواست دے دیجئے, آپ فلاں چیز کے سربراہ بن جائیں. خرم دستگیر کو اسی لیے لانا چاہ رہے تھے آج پروگرام میں آپ؟ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا براہ راست رابطہ. اچھا براہ راست رابطہ, ٹھیک ہے. وہ یہ کہ یہ جو ہے اس میں جو وزراء ہیں, اگر اب دیکھیے منسٹری آف فائنانس کی تک تقریباً 15-16 ادارے ہیں اور اس میں ڈار صاحب اپوائنٹمنٹس کریں گے. اب وزارت کے بعد چلے گی بات. مگر یہ بہتر نہیں ہے, مجھے یہ سمجھائیں, یہ بہتر نہیں ہے کہ جو منسٹری جس کو جانتی ہے اپنا کام اسی کے پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں جہاں 500 ارب کا نقصان ہو رہا ہے پبلک سیکٹر میں, آپ پرائیویٹائزیشن بھی کر رہے ہیں, اسی لیے وہاں پہ اگر اچھے کیپٹن ہوں گے ان اداروں کے, اب میرٹ پہ ہوں گے, تو وہ ان کے نقصانات بھی کم کر سکیں گے, ان کی ری آرگنائزیشن بھی کر سکیں گے, اور وہاں کرپشن بھی کم ہوگی, اور وہ میرٹ پہ چلے گا کام. میرٹ بنائے گا کون؟ پرائم منسٹر صاحب بنائیں گے, کیونکہ کسی اور کے میرٹ پہ انہیں اعتبار نہیں ہے. یہ ان کی روایت ہے. نہیں تو کیا ہوگا اس سے؟ تو فرسٹ کزن خوش ہوں گے یا وزیروں کے کزن سے خوش ہوں گے, ان کے حلقے کے لوگ خوش ہوں گے. دیکھیں نا, آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے. پیپلز پارٹی حکومت میں بڑا اعتراض ہوا, اوگرا کا چیف لگا دیا ایک بندے کو جو میٹرک پاس تھا, اسٹیل مل میں لوگ لگا دیے, بیوقوف غلط قسم کے لوگ. آپ کو پتہ نا گیلانی صاحب کی حکومت کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ اور یہ مختلف جو ادارے کیا کہا جاتا تھا, MBBF, وہ کیا ہوتا ہے, میاں بی بی سمیت فیملی پوری کہیں نہ کہیں کچھ کر رہی ہے. کنٹینیوس باتیں نہ کریں. نہیں جی, فیکٹ ہے. لیکن صاف کی اخلاقیات آپ برقرار رکھیں اس پروگرام میں. یہ میں نے کوئی چیز اپنے پاس, یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, آن ریکارڈ ہیں. نہیں, اب لوگوں کو ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے ملک میں کہ کہیں یہ جو ایک طرح کی فیفڈم تو نہیں بن رہی. اب آپ دیکھیے میاں شہباز شریف کی کیا سٹائل آف گورنمنٹ ہے, وہ جو ٹاپ سیکرٹری سے کام نہیں لیتے وہ جونیئر کو لگا دیتے ہیں, اسے چھٹی میں بھیج دیتے ہیں یا اسے بوتل بنا کے بٹھا دیتے ہیں, اور اس سے گریڈ 19 کا افسر لگا دیتے ہیں. دلچسپ بات کیا ہے, وہ ساری ٹیم جو میاں شہباز شریف کی تھی وہ میاں ساکمہ چلی گئی. اچھا, آپ کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا, کیوں اختلاف؟ نہیں, وہ ٹیم وہاں چلی گئی نا. اب اس ٹیم میں بھی ایسی ہے. اب دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ یہ جو آڈیٹر جنرل ریونیو ہیں طاہر محمود, انتہائی کمپیٹنٹ افسر تھے, انہیں ہٹا دیا گیا ہے.
اب یہ ہٹا نہیں سکتے تھے, چیئرمین نادرا اب ان کو کی استعفا دینا پڑ گیا. اچھا کورٹ نے وہ کیسے کر دیا معاملہ کہ آپ نہیں کر سکتے, اب انہیں تفتیش کے نام پہ چھٹی میں بھیج دیا گیا. اب یہ طارق ملک کو آج بحال کر دیا کل ہائی کورٹ نے کہ ان کی جو تھی برخاستگی غلط تھی, اسے پریشرائز کیا گیا, اس کی بیٹی کو دھمکیاں ملی, اس بیچارے نے ریزائن کر دیا. کیا کرے گا وہ اسٹیٹ. اب اگر یہ ہوگا اس سے اچھے لوگ کیوں آئیں گے جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ صرف وہ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, جو میاں صاحب خود چوز کریں گے, ان سے اچھا بندہ اس ملک میں نہیں. ویسے یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہونی چاہیے, لیکن آپ پاکستان کے رولز بدل دیں. جیسے امریکہ میں 5-6 ہزار اپائنٹمنٹس کرتا ہے پریزیڈنٹ, آپ بھی لے آئیں کہ آپ ہر پرائم منسٹر وہ تو سسٹم پورا چینج کرنا میں پڑے خیال میں گا. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دے دیں, جو کہ اب بالکل ٹائم ختم ہو گیا پروگرام. یہ رشتہ داریاں, یہ دوستیاں اور یہ جو چاہنے والے لوگ ہیں, ان سے نکلنا پڑے گا. خدا کے لیے میرٹ کا آپ کو سیاست چھوڑے, سیاست دیکھیے. آج احمد فراز کی کا 83 یوم پیدائش ہے, اور نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے خرابوں میں ملے, اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. چلیں آن دیٹ ویری ویری ہیپی نوٹ, آئی ہوپ کہ آج کا دن بھی جو باقی کا دن رہ گیا ہے, ایوننگ رہ گئی, امن سے گزرے. ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.